बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बच्चों की तरबियत के बारे में हमारा पिछला व्लॉग आपने देखा होगा। उसमें हमने ये बात की थी कि वालिदैन बच्चे से क्या चाहते हैं और उसके लिए वालिदैन को क्या करना होगा। इसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम अगली बात करते हैं और वो बात है वालिदैन की अपने बच्चे से मोहब्बत। ये कोई ढकी झुकी बात नहीं है, ये बिल्कुल एक हकीकत है और हर वालिद और वालिदा अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करते हैं और इस मोहब्बत का इजहार करने के लिए वो बहुत बेचैन और बेकरार भी होते हैं। ख़ास तौर पे जो पहला बच्चा है वो तो इस मोहब्बत का मरकज़ होता है और इस मोहब्बत के इजहार के लिए, यानी मोहब्बत तो होती ही है लेकिन इस मोहब्बत के इजहार के लिए बहुत सारे वसाइल खर्च किए जाते हैं। रुपया पैसा लगाया जाता है, वक्त लगाया जाता है और इस तरह से हम ये चाहते हैं कि हर लिहाज से हमारे बच्चे को ये इल्म हो या हमारे अपना दिल मुतमईन हो कि हमने अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत की है उसका हमने पूरी तरह से हक़ अदा कर दिया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ की भी ज़रूरत है। मोहब्बत सिर्फ वही नहीं होती जिसका इजहार कर दिया जाए, और मोहब्बत की कई और सूरतें भी होती हैं जो हमने ये देखना है कि वो कौन सी मोहब्बत है जो हमारे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। और उनमें से एक चीज़ जो है वो ये है कि जब अभी बच्चा इस दुनिया में नहीं आया होता तो उससे पहले ही उसके लिए हम इस माहौल को साजगार करें और इसको अच्छा बनाएं और अपनी इस मोहब्बत को बच्चे तक मुंतकिल करें। और वो कैसे होगा? वो ये होगा कि जब अभी प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान भी माँ अपनी सोच और अपनी फ़िक्र की हिफाजत करे, अच्छी बातें सोचे, पॉजिटिव रहे और जितना ज़्यादा वो अपने ज़हन को पुरसुकून रख सकती है वो अपने ज़हन को पुरसुकून रखे। इसलिए कि अब तो साइंसी तहकीक से ये बातें साबित हो चुकी हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे तक उस वक्त ही मुंतकिल हो जाती हैं जब अभी वो इस दुनिया में नहीं आया होता और वो अपनी माँ के रहम के अंदर होता है। और माँ के रहम के अंदर जो माँ की कैफियत हैं वो भी बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती हैं और माँ जो कुछ खाती पीती है वो भी बच्चे के ऊपर असरअंदाज होता है। और वो किस तरह से असरअंदाज होता है? जैसे अगर माँ में किसी चीज़ की कमी होगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें कैल्शियम की कमी है तो माँ की हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी और बच्चे की भी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। अगर माँ में आयरन की कमी है तो ये बच्चे के वज़न के ऊपर भी असरअंदाज होगी। इसमें बच्चे की वक्त से पहले पैदाइश भी हो सकती है और जो बच्चे की कॉग्निटिव सलाहियतें हैं, जो बाद में आके वो स्कूल में कैसा परफॉर्म करता है और उसकी जहानत का क्या लेवल होता है, इसके ऊपर भी ये चीज़ असरअंदाज होती है। इसीलिए अब जो हम माओं को जो प्रीनेटल्स या एंटीनेटल वाइटामिन्स तजवीज़ करते हैं उनमें ये सब वाइटामिन्स या तो टैबलेट की सूरत में लिए जाएं या उनकी खुराक इतनी अच्छी हो कि ये सब कमी जो है वो बच्चे के अंदर, माँ के अंदर भी ना आए और इस तरह से बच्चे के अंदर भी ना आए। और इसी तरह से ओमेगा 3 भी शामिल किया जाता है माओं की खुराक में ताकि उनका बच्चा ज़्यादा ज़हीन पैदा हो। तो ये चीज़ें सब ज़रूरी हैं कि माँ अपनी सोच फ़िक्र की भी हिफाजत करे, अपनी यानी ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह की सेहत की हिफाजत करे और माँ को हर परेशानी और हर मुश्किल से बचाया जाए। इसलिए कि ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती ही हैं लेकिन माँ को इनकी हर वक्त टेंशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ये होगा कि एक तो उसकी अपनी सेहत ख़राब होगी और आने वाले बच्चे की सेहत जो है वो भी ख़राब होगी। और फिर हम ये बात भी जानते हैं जो हमें हदीस के ज़रिए बताई गई है कि जब चौथा महीना होता है हमल का, तो इस दौरान ही अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को भेजते हैं जो बच्चे का नसीब, उसकी उम्र, उसका रिस्क और उसका जन्नत या दोज़ख में जाना तय कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इनकी हमें जितना हम इनके ऊपर गौर करेंगे हमें ये बात समझ आएगी कि अगर माँ पॉजिटिव साइड पे रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला बच्चा जो है वो भी पॉजिटिव साइड पे रहेगा। पैदाइश के बाद भी हम यानी एक तो ये है और उसके बाद पैदाइश के बाद भी माँ अपनी सोच और अपने अमल को दुरुस्त सिमत पर रखे ताकि बच्चा जो है वो भी अपनी जो ज़िंदगी है उसको इसी तरह से गुजार सके। इसमें हम देखते हैं कि हर एक जो इंसान है उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। ख़ास तौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं, नई नई शादी होती है, बहुत सारे माशी मसाइल भी होते हैं, बहुत सारे समाजी मसाइल भी होते हैं। अगर इकट्ठा रह रहे हैं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के इश्यूज़ भी होंगे, अगर अलग रह रहे हैं तो भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं माँ बाप की तरफ से भी, बहन भाइयों की तरफ से भी और माशरे की तरफ से भी। तो ये हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और ये इंसान के मिजाज पर, उसकी तबीयत पर, उसके जहन पर बहुत असरअंदाज होते हैं। इनको अच्छी तरह से संभालना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर तो ये सब मसाइल बच्चों के सामने आते हैं और हम इनको बुरी तरह से हैंडल करते हैं तो बच्चे की शख्सियत पे इनका अच्छा असर नहीं पड़ेगा।
دوسرا یہ کہ جیسے بچہ ہم سے سیکھتا ہے، اور ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم جو کچھ اپنے بچے سے چاہتے ہیں وہ ہمیں اسے کر کے دکھانا ہوگا، تو یہ اتار چڑھاؤ اس کی زندگی میں بھی آئیں گے، ہو سکتا ہے اسی طرح سے، ہو سکتا ہے کچھ مختلف انداز میں، تو جو ہم آج اس کو سکھائیں گے ویسے ہی وہ ان معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے بھی ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے اور بہت کمپوز کر کے یہ چیزیں ہم بچے کو سکھائیں تاکہ وہ ان چیزوں میں آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ ایک بات اور بھی ہے جو ہم کئی بار کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے کئی بار بہت سیکھتے ہیں، اور کیسے سیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ بالکل خالص ہوتا ہے اور ریا سے پاک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کام ہے وہ میں بھی کر رہی ہوں اور میرا بچہ بھی کر رہا ہے، تو ہم دونوں کا طریقہ مختلف ہوگا۔ پھر ہم اس پہ غور کریں گے کہ کس کا عمل زیادہ خالص ہے اور کس کے عمل میں ریا بالکل نہیں ہے، یا کس کا عمل بالکل اصلی ہے۔ تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کا عمل اصلی ہوتا ہے۔ تو اس میں بہتر ہے کہ ہم اپنے طریقہ عمل میں یا اپنے طرز عمل میں ترمیم کر کے جس طرح سے بچہ اس کام کو کر رہا ہے ہم اسی طرح کر لیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھی بات ہوتی ہے ہم بچے کے سامنے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، لیکن بچہ اسے یاد رکھتا ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ بچے صرف ہماری کہی ہوئی باتوں کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں، تو جو عمل ہم ان کے سامنے کرتے ہیں وہ لاشعوری طور پر بچے کو کتنا سکھا رہے ہوں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں بھئی نہیں اب ہاتھ دھو کے پھر کھانے کے لیے بیٹھو، اور اگر کبھی میں بھول جاتی ہوں کہ میں نے ہاتھ نہیں دھوئے تو بچے مجھے فوراً یاد کرائیں گے کہ امی آپ ہاتھ دھونا بھول گئی ہیں۔ تو جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں نماز وقت پہ پڑھو، اول وقت پہ نماز پڑھو، اور کبھی اگر میری نماز کو دیر ہو جاتی ہے تو بچے مجھے فوراً یاد کرائیں گے کہ امی اذان ہوگی ابھی تک آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ تو دیکھیے کہ بچے ہمیں سکھانے کی کس طرح سے کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں، اس میں ہماری ترجیحات ہونی ضروری ہیں، اس لیے کہ ہر چیز تو دیکھیں کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں سکھا سکتا، چاہے وہ اس کا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جو اور اس کے اندر اس کو انسان بہت ملٹی ڈائریکشنل اور ملٹی ٹیلنٹڈ قسم کی مخلوق ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سب سے اہم چیز کیا ہے، اس کے دوسرے نمبر پر کیا ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کیا ہے، اور اس طرح سے ہم چیزوں کو آرگنائز کرتے جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو ممتا کے اظہار کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے بچے کا کھانا پینا، اور ماں اس کے بارے میں بے حد فکر کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فکر کرنی بھی چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے، اس لیے کہ بچے کا کھانا پینا اس کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن بعض اوقات یہ فکر اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ یہ تربیت کے دوسرے پہلوؤں کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے ایک لیکچر میں بھی ہوا جس کے اختتام پر ماؤں کے سب سے زیادہ سوال بچوں کے کھانے پینے سے متعلق تھے۔ اس میں بہت ساری اور چیزیں تھیں، وہ لیکچر جو ہے وہ بچوں کی گروتھ کے بارے میں اور ان کی صحت کے بارے میں تھا۔ دیکھیں ایک خاص عمر تک بچہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، جیسے آپ 2 سال کی عمر سمجھ لیجئے، اور اسے ہمارے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد عموماً بچے اپنے ہاتھ سے کھانا شروع کر لیتے ہیں، اور اگر ہم سارا وقت اس کے کھانے پینے پر لگا دیں گے تو ہمارا اور بچے کا بہت سارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک اور جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ مائیں بچے کے لیے اسپیشل کھانا بناتی ہیں۔ ایک خاص عمر تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس عمر کے بعد بچہ وہ سب کچھ کھا سکتا ہے جو کہ عام کوئی بھی انسان کھاتا ہے، جیسے روٹی، چاول، سالن، سب چیزیں جو ہیں وہ بچہ کھا سکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو سب کے ساتھ کھانے پر بٹھائیں، ناشتے کے وقت بھی سب کے ساتھ اس کو ناشتہ دیں، دوپہر کے کھانے کا بھی اور رات کے کھانے کا بھی، اس میں آپ کا بہت سارا وقت بچ جائے گا، بجائے یہ کہ جب سب کھانا کھا لیں تو پھر آپ بچے کے لیے ایک اسپیشل کھانا بنائیں اور وہ کھانا آپ بچے کو دیں، تو اس طرح آپ کا دوہرے سے بھی زیادہ وقت لگ جائے گا، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے وہ عام روٹین کی چیزیں جو ہے اس کو کھانے کی عادت نہیں ہوگی۔ کھانے کی ٹیبل پر جب بچہ بیٹھا ہوگا یا کھانے کی جگہ پر سب کے ساتھ موجود ہوگا تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق کھانا کھائے گا۔ اگر کھانا اس کی پسند کا ہوگا تو وہ کچھ زیادہ کھا لے گا، اور اگر اس کو مرغوب نہیں ہے وہ کھانا تو کچھ کم کھائے گا، لیکن یہ ہوگا کہ وہ اگلے کھانے میں اس کی کمی بیشی پوری کر لے گا، اس لیے کہ انسان زیادہ دیر تک بھوکا نہیں رہ سکتا۔ یہ تو عموماً بچوں کے ساتھ ہے۔ بالکل یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں اور جن کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان پر زیادہ توجہ دی جائے اور ان کے کھانے پینے کا زیادہ خیال رکھا جائے،
لیکن جو مجموعی طور پر جو زیادہ تر بچے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو سب کو دیکھ کر اور سب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے کھانے کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، اور ماں کے لیے بھی یہ آسان ہوتا ہے کہ جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بچے کے کھانے کی طرف دھیان رکھ لے کہ وہ صحیح طرح سے پراپرلی کھانا کھا رہا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح سے اگر گھر میں متوازن کھانا بنتا ہے، جیسے دال بھی بن رہی ہے، سبزی بھی بن رہی ہے، گوشت بھی بن رہا ہے، چاول بھی بن رہے ہیں، پھل بھی کھائے جاتے ہیں، دودھ اور دہی کا بھی استعمال ہے، تو اس صورت میں بچے کو خود بخود متوازن غذا مل جائے گی۔ ہاں، اگر جیسے بچہ گروتھ کی ایج میں ہے تو اس کے لیے کچھ چیزوں کی اگر اسپیشل ضرورت ہے، جیسے دودھ اور دہی اس کو زیادہ چاہیے یا پھل، تو وہ جو اس کو سنیکس دیے جاتے ہیں اس میں اضافی طور پر ان چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح ایک تو یہ ہو گیا نا محبت کے اظہار کا ذریعہ، کہ اس طرح سے آپ کی محبت کا اظہار بھی ہو گیا اور آپ کے بچے کو ماشاءاللہ سے زیادہ اچھی اور متوازن غذا بھی مل گئی۔ اب یہ تو جسمانی ضرورت تھی، اسی طرح ایک ذہنی اور روحانی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ممتا کے اظہار کی بہت ضرورت ہے، اور وہ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ بچے کو کھانے کے آداب سکھائے جائیں، جیسے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، کھانے کی اہمیت کیا ہے، اس کی غرض و غائد کیا ہے، یہ کھانا ہمیں کیوں دیا جاتا ہے اور اس رازق کی کیا صفات ہیں، اور اسی طرح سے کھانا کیسے کھایا جائے وغیرہ۔ یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے کسی لیکچر یا ورکشاپ کی ضرورت ہو۔ یہ سب باتیں ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران ہی جو کھانا کھاتے ہوئے ہم کرتے ہیں اس میں بچے کو سکھائی جا سکتی ہے۔ اس سے ہمارا ذہن بھی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور بنا کسی اضافی وقت کے بچہ سیکھتا بھی رہے گا۔ اور خاص طور پر جن فیملیز میں زیادہ بچے ہیں ان میں تو یہ سکھانا بہت آسان ہے۔ اب یہ بات تھوڑی عجیب لگے گی، اس لیے کہ اکثر یہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، زیادہ بچے ہوں گے تو تربیت مشکل ہوگی اور کم بچے ہوں گے تو تربیت آسان ہوگی، اور اس لیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں اس بات سے گھبراتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ پہلا بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ ہم اس کو پوری طرح سے اس کی تربیت کر لیں، تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ دوسرے بچے کے لیے پلان کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے بڑے بچے کو سکھایا ہے اور تو بہت ساری وہ خود بخود اس بچے سے سیکھ لے گا، اور ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پھر خاص طور پر سکھانی پڑیں گی۔ اس طرح سے پھر ہم اپنے وقت کے بہت سارے حصے ہیں جن کو بچے کو تربیت دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کسی اضافی وقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک فیملی میں میں نے دیکھا کہ جو شوہر تھے وہ جب بچوں کو مسجد لے کر جاتے تھے تو جاتے آتے ہوئے راستے میں وہ بچوں سے ہلکے پھلکے انداز میں بہت ساری باتیں کرتے رہتے تھے، تو وہ بہت ساری باتیں انہوں نے بچوں کو سکھا دی۔ اسی طرح گاڑی میں جب وہ لوگ کہیں سفر کر رہے ہوتے تھے، لمبا سفر ہوتا تھا، تو اس میں وہ بچوں کے درمیان حسن قرات کا مقابلہ کرا دیتے تھے، تو اس سے بچوں کو کی قرآن سے دلچسپی بھی بڑھتی ہے اور اس طرح سے ان کو اپنی صلاحیت کو ظاہر کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک خاتون ڈاکٹر تھیں تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، بعض اوقات وہ یوں کرتی تھیں کہ جیسے کہیں جا رہی ہیں تو راستے میں بچے کو جو ہے وہ ہوم ورک کرا دیا، یا جو ان کو درمیانی وقت ملتے آتے جاتے اس میں وہ بچوں کی تیاری کرا دیتی تھیں۔ اور اسی طرح حفظ، جیسے ایک فیملی کے بچے حفظ کر رہے تھے تو وہ جب ان کو حفظ سے پک کرتے تھے تو گھر آنے تک تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا تھا، تو اس آدھے گھنٹے میں وہ بچوں کا بہت سارا سبق سن لیتے تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح سے ہم جنس کے ذریعے سے ہم سیکھ بھی سکتے ہیں، اور بچوں کی جو بہت ساری چیزیں ہیں ان کے معاملے میں ان کو تربیت بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کا ولاگ۔ آپ کے جو بھی سوال ہوں ضرور پوچھیے گا، اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور اگلی بار ہم کسی اور موضوع پر بات کریں گے لیکن بچوں کی تربیت ہی کے بارے میں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ چلتے چلتے ایک بات اور، ویڈیوز دیکھنے کے لیے، ان کو پسند کرنے کے لیے اور اپنا رسپانس دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی، ان کی گرومنگ کے بارے میں بھی، اور ماؤں کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے موضوعات پر۔ آپ بس چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ جہاں بھی رہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہیں، خوش اور آباد رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔